आखिर वो समझते क्या है अपने आप को। अगर इस बार मैंने बासिम खानजादा की बात मान ली तो मेरा नाम भी निम्मल खानजादा नहीं। वो कमरे में दाखिल होते ही ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे। शोर की आवाज सुनकर फिजा की आंख खुल गई थी। वो अंगड़ाई लेते हुए उठी। क्या मसला है? अब क्या हो गया? क्यों शोर मचा रही हो? एक तो इस हवेली में भी एक लम्हे का सुकून नहीं है। जब भी आंख लगती है कोई ना कोई मुंह उठाकर चला आता है। फिजा का मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया था। तुम तो चुप ही कर जाओ। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तुम पर है। अरे अरे, अब मैंने क्या कर दिया है? एक तो मुझे पता भी नहीं होता और सारी दुनिया आकर मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है। उसने अपनी जमाई रोकते हुए बेजारियत से कहा, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी बासिम खानजादों को ये कहने की कि वो भी हमारे साथ घूमने के लिए चले? वो बहुत बदमजा नजर आ रही थी। यार मैंने तो बस यूं ही उन्हें कह दिया था। अब ये ना कहना कि वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। फिजा की नींद उड़ चुकी थी। उसकी उल्लू जैसी आंखें मजीद फैल गई थी। जी फिजा बेगम, वो हमारे साथ चल रहे हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वहां पर हम सब लोग कमीज शलवार पहन कर जाएंगे। यार मैंने अपने लिए जीन्स शर्ट निकाल कर रखी थी। कसम से तुमने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। अब तुम वहां पर ठीक तरह से इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। उफ, फिजा तुम हमेशा ही गड़बड़ कर देती हो। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बासम खानजादा से इसी बात पर ही लड़ाई हुई है। ये कहकर वो वही बेड पर बैठ गई थी। वो बहुत बेजार नजर आ रही थी। यार आई एम रियली सॉरी। फिजा ने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, जिसको उसने सख्ती से झटक दिया था। फिलहाल मुझसे बात ना करो। वह जंगली बिल्ली की तरह झपटते हुए बोली। तो वो घबरा कर पीछे की तरफ हट गई। हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी शौक नहीं है तुमसे ज्यादा फ्री होने का। फिजा बुरा सा मुंह बनाकर कहती वॉशरूम में घुस गई। उसकी नींद तो वैसे भी खराब गई थी, तो सोने का कोई फायदा नहीं था। उसने सोचा कि रात के वक्त जल्दी सोने के लिए ले जाएगी, मगर ये भी उसकी किस्मत थी कि अगर उसको मौका मिल जाता तो वो आराम कर लेती। हवेली में शादी की तैयारियां चल रही थी। बासिम के बड़े भाई वजदान का निकाह होने वाला था और फिर निकाह के 2 दिन बाद ही मेहंदी और बाकी के फंक्शंस रखे गए थे। वो सब लोग ही बहुत ज्यादा पुरजोश थे। सारे कजन्स हवेली में जमा हुए पड़े थे। काफी देर तक वो मुंह बनाकर कमरे में बैठी रही, मगर निमल को अंदाजा हो गया था कि कमरे में भी बैठने का कोई फायदा नहीं है। मूड मजीद खराब होना, इसलिए वो नीचे मौजूद बाकी कजनों के साथ चली गई ताकि बातचीत करके अपने जहन को भटका सके। मगर उसकी नजर दरवाजे में ही अटक है, जहां पर वो दुश्मन जहां खड़ा था। भरपूर वजाहत लिए लबों पर मुस्कुराहट सजाए वो तायाजान की किसी बात पर हंस रहा था। जमल, लगता है मुझे ये जहरीला नाग, वो नफरत भरे अंदाज में बोली। मेरा बस चले तो मैं इसको किसी ऐसी जगह पर फेंकूं जहां से ये कभी भी वापस ना आ सके। पता नहीं खुद को समझता क्या है। ड्रामेबाज कहीं का, फ्रॉडी इंसान, 2 नंबर इंसान। दिल ही दिल में उसे हजारों के हिसाब से गालियां दे चुकी थी, जबकि वो उसके ख्यालात से मुकम्मल तौर पर अनजान बातों में मगन था। ओ हेलो मैडम, कहाँ पर गायब होती हो? अचानक ही शहरियार ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसके वजूद को झटका लगा। वो जल्दी से होश की दुनिया में आई। उसके चेहरे पर नागवारियत फैल गई थी। शहरियार उसका कजन था जो कुछ ही दिन पहले अमेरिका से वापस आया था। बहुत से ज्यादा फ्रैंक हो जाता था और कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश करता था, और ये सब कुछ उसे अच्छा नहीं लगता था। वो बातों ही बातों में से कई बार समझा चुकी थी, मगर शहरयार भी अपनी आदत से मजबूर था। ओ सॉरी मैडम, मुझसे गलती होगी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह से टच ना किया करो। मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। यार क्या हो गया है? मैं तुम्हारा कज़न हूँ, तुम मेरी कज़न हो, लेकिन उसके साथ साथ नामहरम भी हो। वो पहले ही गुस्से में थी और शहरयार की इस हरकत पर उसका दिमाग खोलने लगा। ठीक है, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। माजरत चाहता हूँ, माफ़ कर दो। उसने निगाहें झुकाते हुए शर्मिंदगी से कहा, तो वो भी खामोश हो गई। खैर, मसला क्या है तुम्हारा? मूड मुझे ठीक नहीं लग रहा, और तुम बासिम साहब को भी घूर घूर कर देख रही हो। कहीं दोबारा से तो लड़ाई नहीं होगी? उस इंसान का तो मेरे सामने नाम ही ना लो। मैंने नाम नहीं लिया, बल्कि तुम खुद उसे देख रही हो, उसने शरारती अंदाज में कहा तो वो जल्दी से होश की दुनिया में। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो कुछ कहती हैं हम कहाँ उसे इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। आपकी बात पत्थर पर लकीर होती है। मलिका आलिया, वो अपने सीने पर हाथ रखते हुए ड्रामाई अंदाज में बोला, और फिर मुस्कुराता हुआ कमरे के अंदर चला गया।
نکاح کا ایونٹ رات کے وقت رکھا گیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. اس کے سب کزنس بھی کاموں میں مصروف تھے. کچھ لڑکیاں بازار گئی ہوئی تھی اور کچھ لڑکیاں رات کے لیے کپڑے پریس کر رہی تھی. نہ تو اس کا کوئی کام کاج کرنے کا من کر رہا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا. بس وہ سکون ڈھونڈ رہی تھی. کمرے میں گئی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. تو فضا بھی اپنی کزن کے ساتھ بازار چلی گئی تھی. تھک ہار کر وہ وہی بستر پر ہی گر گئی. کب اس کی آنکھ لگی اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا. نکاح کا ایونٹ دوسری حویلی میں ہونا تھا. رات تقریباً 8 بجے کا وقت تھا. تاجان نے شور مچایا ہوا تھا کہ جلدی چلو، دیر ہو جائے گی. سب مہمان وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور تم لوگ ہو کہ جن کی تیاری ختم نہیں ہو رہی. ان کا اشارہ لڑکیوں کی طرف تھا، مگر وہ بھی صدا کی ڈھیٹ بنی ہوئی تھی. آرام سے سب نے اپنی تیاری مکمل کی. فاریہ بیگم کو اپنی بیٹی کا خیال آیا اور سونو فیضا بیٹا، نمل کہاں پر ہے؟ آنٹی وہ تو اپنے کمرے میں گھوڑے گدے بیچ کر سو رہی ہے. یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے اسے اٹھایا نہیں؟ آنٹی باخدا پچھلے 15 منٹ میں اس کے کمرے کے 10 چکر لگا چکی ہوں. میں نے تو اس کے اوپر سے چادر بھی کھینچ کر اتار دی، مگر مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بھنگ پی کر سوئی ہے. اس کے اٹھنے کے کوئی بھی چانسز نظر نہیں آ رہے. یہ سن کر فاریہ بیگم غصے میں آ گئی. اسی وقت ان کی بھابھی ان کے پاس چلی گئی. فاریہ جلدی سے چلو، وہاں پر ہمیں بلا رہی ہیں. ٹھیک ہے بھابھی، میں آتی ہوں. انہوں نے دوبارہ سے فضا کو کہا کہ بیٹا ایک بار جا کر اسے پھر دیکھ لو، پھر بعد میں وہ تماشا کرے گی اور ڈرامے بازی کرے گی. مجھے اس کے تماشے نہیں دیکھے جاتے. فضا تیزی سے ہاں میں گردن ہلانے لگی. ٹھیک ہے آنٹی، آپ فکر مت کریں، میں ابھی جاتی ہوں. مگر وہ بھی بھول گئی تھی کیونکہ رومیسا اس کے پاس چلی آئی تھی اور وہ اس کا ہیئر اسٹائل بنانے لگی تھی. شادی کا گھر تھا، ہزاروں کے حساب سے مصروفیات تھی، ہر کوئی ہی اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا، جبکہ وہ ہر چیز سے مکمل طور پر انجان اپنے کمرے میں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی. سب لوگ حویلی سے جا چکے تھے. رات تقریباً 9 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا. اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا کہ اچانک اس کی نظر ٹائم پر پڑی. اس کے وجود کو ایک جھٹکا لگا. نکاح شروع ہونے میں صرف اور صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا. یا اللہ، میں لیٹ ہو گئی. اس نے اونچی اونچی آواز میں فضا کو پکارنا شروع کر دیا، مگر دور دور تک گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا. پوری حویلی اس وقت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا. وہ روحان سی ہوگی. سب لوگ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو میری ذرا بھی فکر نہیں ہے. امی جھوٹ بولتی ہیں کہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا. اگر ان کو میرا ذرا سا بھی احساس ہوتا تو وہ مجھے اٹھا دیتے، مگر انہوں نے تو شکر ادا کیا تھا کہ چلو نمل خانزادہ سے جان چھوٹ گئی ہے. وہ خود ہی اپنی مرضی کی کہانی بنا کر خود ہی اداس ہو رہی تھی. جب وہ نیچے لاؤنج میں گئی تو اس کی نظر باسم خانزادہ پر پڑی، جو کہ کچن سے ملک شک بنا کر باہر نکل رہا تھا. اس وقت وہ شرٹ لیس تھا کیونکہ حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے اس نے بھی بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا. مگر سامنے چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر وہ تھوڑا سا خائف ہو گیا. نمل نے بے ساختہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا. یہ کیا بے شرمی ہے؟ وہ چیختے ہوئے بولے. تب تک وہ بھی صوفے پر پڑی ہوئی شرٹ اٹھا کر پہن چکا تھا. تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کہیں تمہارا ایک نیا ڈرامہ لگانے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھور رہا تھا. ایسی کوئی بات نہیں. آؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ سب لوگ تمہیں یہاں پر بھول کر چلے گئے ہیں؟ وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا. آپ کو اس سب کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں. او بیچاری نمل، کسی کو اس کی یاد ہی نہیں رہی اور سب لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. وہاں پر تمہارے کزن کا نکاح ہو رہا ہے جس کی تیاری تم پچھلے 1 مہینے سے کر رہی تھی. لیکن بیچاری نمل نہ تو وہ اپنا نیا جوڑا پہن پائے گی اور نہ ہی وہاں کا فنکشن انجوائے کر پائے گی. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. باسم خانزادہ کو اسے اس چیز کی امید نہیں تھی. وہ بری طرح سے بوکھلا گیا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی نمل نے اس کے سامنے آنسو نہیں بہائے تھے. وہ خود کو بڑا مضبوط ظاہر کرتی تھی، لیکن اندر سے وہ کتنی چھوٹے دل کی مالک تھی یہ صرف وہ جانتی تھی، یا پھر اس کا رب جانتا تھا. کیا ہوا تمہیں؟ رونا تو بند کرو، دیکھو میں مذاق کر رہا تھا. آئی ایم سوری. باسم خانزادہ نے فوراً سے اسے معافی مانگ لی. بہت برے ہیں آپ، ہمیشہ ہی مجھے تنگ کرتے ہیں، آپ مجھے رلاتے ہیں. میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. میری ماما بھی مجھ سے محبت نہیں کرتی، وہ بھی مجھے یہاں پر چھوڑ کر چلی گئی ہیں اور کسی کو بھی میری فکر نہیں ہے، اور آپ بھی مجھے پریشان کر رہے ہیں. وہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے روئے چلی جا رہی تھی.
دیکھو میں تمہیں وہاں پر لے جاؤں گا، تم پلیز رونا تو بند کرو، جاؤ جلدی سے تیار ہو کر آؤ، پھر میں گاڑی نکالتا ہوں۔ باسم نے جیسے ہی کہا تو اس کی آنکھوں کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ اور پلیز یہ آنسو بہانا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف۔ وہ بات مکمل کرتے کرتے خاموش ہو گیا تھا، مگر وہ اس سے پہلے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو داد دیتے ہوئے کہنے لگی، واہ نمل کیا ڈرامہ لگایا تم نے، ویسے بھی اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو میرے آنسوؤں سے گھائل نہ ہو سکے۔ اس سے پہلے ایک بار اس نے شہریار کے سامنے آنسو بہائے تھے کیونکہ وہ اسے شاپنگ کے لیے نہیں لے کر جا رہا تھا۔ اب اس نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کیا تھا اور اب باسم خانزادہ کو بھی وہ بے وقوف بنا چکی تھی۔ 15 ہی منٹ میں وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ اس نے بلیک رنگ کی لانگ فراک پہن رکھی تھی، بال اس نے کمر پر لمبے چھوڑ دیے تھے، دوپٹہ گلے میں موجود تھا، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل ڈالا گیا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک، گالوں پر لالی اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے وصولیے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو پہلی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا، وہ بھی ٹک ٹکی باندھے اس کے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ جب اس نے باسم خانزادہ کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ ہاں تم تیار ہو گئی ہو؟ اس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں تو تیار ہوں، لیکن آپ کہاں پر کھوئے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اپنے حسن سے وہ بہت اچھے طریقے سے واقف تھی اور چاہتی تھی کہ وہ کسی کو بھی گھائل کر سکتی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ مغرور بھی تھی۔ زیادہ پٹر پٹر زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں وہاں پر لے کر جا رہا ہوں تو اس سے میرا احسان سمجھو۔ خبردار جو تم نے میرے سر پر چڑھ کر ناچنے کی کوشش کی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک اس کے سحر میں کھو گیا تھا، جب ہوش کی دنیا میں آیا تو فوراً سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ برا سا منہ بنانے لگی۔ وہ بہت بری طرح سے بدمزہ ہوئی تھی۔ سب لوگوں پر میرا جادو چلتا ہے، مگر اس انسان پر پتہ نہیں کیوں میرا جادو اثر ہی نہیں کرتا۔ میں تھوڑی دیر پہلے تک اسے جو کانفیڈنس ملا تھا وہ کانفیڈنس بھی ختم ہو گیا تھا۔ باسم خانزادہ نے گاڑی منزل کی طرف بڑھا دی تھی کہ اچانک گاڑی کو جھٹکا لگا اور وہ رک گئے۔ اب کیا ہو گیا؟ نکاح شروع ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں، گاڑی کو آج ہی خراب ہونا تھا۔ آپ نے نکلتے وقت چیک کیوں نہیں کیا؟ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ گی؟ وہ اونچی آواز میں چلائے تو وہ بالکل چپ ہوگی۔ تم بھی بس شروع ہو جاتی ہو، کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی دید نہیں ہے۔ میں بھی تمہاری طرح پریشان بیٹھا ہوں، مجھے بھی یہاں پر تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہزاروں کام ہے جو میں نے کرنے، اور ان کاموں کو چھوڑ کر ہی میں تمہیں شادی ہال لے کر جا رہا ہوں۔ ویسے بھی آپ خود وہاں پر کیوں نہیں گئے؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ کیونکہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، پھر تو آپ کو وہاں پر لازمی جانا چاہیے تھا۔ اگر تم نے مزید ایک بات اپنی زبان سے نکالی تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا ہوا بولا تھا۔ جلاد کہیں کا، پتہ نہیں اس کی بیوی اس کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے تمہاری ساری بڑبڑاہٹ سنائی دے رہی ہے، میں اندھی نہیں ہوں، میں بھی اسی وجہ سے اونچی آواز میں بات کری تاکہ آپ کو سنائی دے اور آپ کو احساس ہو کہ آپ کس قدر خڑوس انسان ہیں۔ خڑوس انسان بے وقوف انسان سے 100 گنا بہتر ہوتا ہے۔ وہ اس کو چڑھاتے ہوئے بولا، میں بے وقوف نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ عقل مند اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ تو مجھے اس دن ہی پتہ چل گیا تھا جب تم نے پہلی بار کپڑے دھوئے تھے، تب اس نے رنگیلے اور سفید کپڑے ایک ساتھ ہی واشنگ مشین میں ڈال دیے تھے۔ دراصل اس نے انگ سے اپنی ماما کے سارے کپڑے برباد کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ماما نے اس کو سزا دی تھی کہ وہ سارے کپڑے دھوئے گی، مگر یہ سزا بھی الٹی پڑ گئی تھی کیونکہ اس نے مزید کپڑے بھی خراب کر دیے تھے۔ وہ تو میں نے پہلی بار دھوئے تھے، اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی پہلی بار کپڑے دھوتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ رنگیلے کپڑے سفید کپڑوں سے الگ کر کے رکھنے ہیں، مگر اب تمہیں کون ہی سمجھا، تمہارے دماغ میں تو ویسے ہی خناس بھرا ہوا ہے۔ آپ تو جیسے بڑے عقل مند ہیں نا، تم سے 100 گنا عقل مند ہوں۔ دونوں میں تو میں شروع ہو گئی تھی۔ لو جی، گاڑی میں تیل ختم ہو گیا، اب ہم کیا کریں گے؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اب ہم پوری رات یہاں پر ہی گزاریں گے، جب تک حویلی کی طرف سے کوئی آتا نہیں ہے تب تک ہم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ سکندر نے یہ کہہ کر موبائل نکالا اور فاروق کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر اس کا نمبر بھی مصروف جا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہی، نکاح کا فنکشن تھا اور سب لوگ وہیں پر ہی مصروف تھے۔ وہ لوگ حویلی سے کافی فاصلے پر آ چکے تھے اور یہ چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے اندر ان کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ کیا ہم کسی کا
दरवाज़ा खटखटा कर उससे मदद नहीं मांग सकते? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आधी रात के वक्त लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। और हम जो परेशान हो रहे उसका क्या? वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बेचैनी से बोले थे। ये सब कुछ हमारी अपनी गलती की वजह से हुआ। मेरी नहीं, आपकी गलती है। ये प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए अपनी ज़ुबान को लगाम दोगी? बाखुदा मेरे सर में शदीद दर्द होने लगा। पता नहीं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। ये बात उसने आस्तिकी से बोली थी, मगर निमल के तेज कानों ने सुन लिया। आपको किसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी आप जैसे इंसान के साथ गुजारूंगी? मेरी शादी बर्राक सील के साथ होगी। वही तरकशी हीरो बासिम खानजादे ने उसका मजाक बनाते हुए कहा कि वो तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएगा। तुमसे शादी करना तो बहुत ही दूर की बात है। जी नहीं, मैं बहुत हसीन हूँ और देखिएगा कि कोई भी मेरे हुस्न के सामने ज़्यादा देर नहीं ठहर सक पाएगा। वो दोनों एक बार फिर से बहस करना शुरू हो गए थे कि किसी ने गाड़ी का शीशा बजाया। बासिम ने निगाहें उठाकर देखा तो वहां पर एक बूढ़ा बुजुर्ग खड़ा था। सरदार बासिम साहब, कैसे हैं आप? और सब ठीक तो है? वो बुजुर्ग इस हवेली का मुंशी था। अरे चचा जान, क्या बताऊं, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। छोटी बीबी साहिबा को पुरानी हवेली लेकर जाना था। अरे साहब, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने बेटे को गाड़ी देकर भेजता हूँ। ये गाड़ी आप उसके हवाले करें। सुबह ये गाड़ी आपके हवेली तक पहुंच जाएगी। तब तक आप छोटी बेगम साहिबों को लेकर पुरानी हवेली पहुंचे। चाचा, आपको जहमत करनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं सरदार साहब, जहमत की कहाँ बात है। आपके तो हम पर बहुत से एहसानात है जो हम मरते दम तक नहीं चुका सकते। ये तो बस कुछ भी नहीं है। चचा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए पुरखुलूस लहजे में कहा तो वो भी खुलकर मुस्कुरा दिया। मुझे हैरत होती है कि लोग तुम्हारी इतनी इज्जत कैसे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अपनी इज्जत बनाई हुई है। तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हर किसी को परेशान करता फिरता हूँ। आपकी बात मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही ख़त्म की होती है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नज़र ही नहीं आता। ये बात अब उसने गहरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कही थी। निमल का दिल तेजी से धड़का था, मगर उसने अपने आप पर काबू पा लिया था। वो अब उस इंसान की बातों में उलझने वाली नहीं थी। पहले भी काफ़ी बार बासिम खानजादा ने उसको इशारे दिए थे और वो उसकी तरफ सीरियस होने लगती थी कि बासिम कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देता था जिससे उसके दिल को तकलीफ पहुंच जाती थी। वो दोनों शादी हॉल के अंदर दाखिल हो चुके थे। इन दोनों को एक साथ दाखिल होता देखकर बहुत सी निगाहें उनकी तरफ, कुछ ही निगाहों में जेलसी थी जबकि कुछ की निगाहों में खुशी थी। वो उन निगाहों से मुकम्मल तौर पर अनजान अपने आप में मगन थे। जब शहरयार तेजी से चलता हुआ उसके पास है, मुझे पता चला था कि लोग तुम्हें घर पर ही छोड़ आए हैं। मैं तुम्हें लेने के लिए आने वाला था। उसके लहजे में तशवीर थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं खुद ही आ गई हूँ। अरे बासिम तो कह रहा था कि उसने बैठकर ऑफिस का कुछ काम करना है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे बासिम बेचारा मेरी वजह से ख्वार हुआ है। ये बेचारा कब से हो गया? तुम तो उसे जल्लाद कहती थी। जल्लाद? तुम्हें अब भी कहती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल इसके लिए थोड़ा सा नरम हो गया है। वो मासूमियत से आंखें टमटमाते हुए कहने लगी, अगर वो मुझे यहाँ पर ना लाता तो मैं हवेली में ही जलती सड़ती रहती। देखना कहीं दिल ज्यादा उसकी तरफ माइल ना कर देना। ऐसा ना हो के बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़े। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैंने अपने दिल को कैसे संभालना है। शहरियार साहब, आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन न लिया करें। बेहतर यही है कि आप अपनी महबूबा की तरफ तवज्जो दें, जो कि आपको मेरे साथ देखकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है। शहरियार का चेहरा शर्मिंदगी और बेचैनी की वजह से लाल हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मेरी कौन सी महबूबा है? अगर आपको ये लगता है कि सब कुछ मेरी आंखों से छुप कर रह सकता है तो ये आपकी गलत फहमी है। निमल खानजादा उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं। मुझे आपकी और फिजा के अफेयर के बारे में पता है। मैं आपको एक और राज की बात बता देती हूँ कि वो हद से ज्यादा नफसियाती और पागल लड़की है। वो आपको अपनी बहन के साथ भी फ्री होता हुआ नहीं देख सकती है। मैं तो फिर इसकी कजन हूँ। आप जाइए और जाकर उनको मनाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। राजदराना अंदाज में कहती वो उसको बहुत कुछ समझा चुकी थी, जबकि वो शर्मिंदा सा फिजा की तरफ पलट गया था। निमल ने ठीक ही तो कहा था। फिजा को मनाना बाकी दुनिया का सबसे बड़ा काम था और उससे नाराज भी हो गई थी। शादी के हंगामे ठंडे पड़ चुके थे और सब लोग एक बार फिर से अपनी रूटीन के काम करने लगे थे। एक रात वो अपने कमरे में बैठी रट्टे लगा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने अंदर आने की इजाजत दे दी, मगर कमरे में दाखिल होते हुए बासिम खानजादा को देखकर उसका दिल तेजी से धड़का था।
آج کل وہ اس سے تھوڑی سی خائف رہنے لگی تھی کہ اس نے حویلی کے بڑوں سے کچھ باتیں سنی تھی، جس کے بعد وہ اسے کھینچی کھینچی رہتی تھی۔ اب وہ اسے پنگے بھی نہیں لیتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ مذاق کرتی تھی اور نہ ہی اس کو تنگ کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، کیا تمہارے پاس تھوڑا سا وقت ہے؟ وہ بے وقوفوں کی طرح ہاں میں سر ہلانے لگی۔ حویلی میں جو کچھ چل رہا ہے اس کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ اب کی بار اس نے بے وقوفوں کی طرح نفی میں سر ہلا دیا تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا، تمہاری نظر تو ہر خبر پر ہوتی ہے، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ تمہیں حویلی میں چلنے والے معاملات کا علم نہیں ہے؟ میں سچ میں نہیں جانتی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولی، تم جانتی نہیں یا پھر جاننا نہیں چاہتی؟ اب کچھ بھی سمجھ لے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ تو پھر ٹھیک، ہمیں خود ہی تمہیں بتا دیتا ہوں۔ دادی جان نے فیصلہ کیا کہ وہ ہم دونوں کا نکاح کروائیں گے اور میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ نکاح ہو جائے۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گی لیکن آپ سے نکاح نہیں کروں گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، پہلے کنویں میں چھلانگ لگا دو، اگر مر گئے تو پھر تمہاری خوش قسمتی ہے، ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اگر تم زندہ بچ گئی پھر تو تمہیں ہر حال میں میری ہی زندگی میں داخل ہونا پڑے گا۔ کیا کوئی زبردستی ہے؟ ہاں میری جان، زبردستی ہے۔ میری نگاہ جس پر بھی ٹک جائے میں اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتا جاگتا وجود ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں اور مجھے تمہاری بہت قدر بھی ہے، وہ گہرے انداز میں بولا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا تمہاری، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو پتھر کا بنا چکی تھی۔ وہ اتنی کمزور دل کی نہیں تھی جیسے فراڈی انسان کے دھوکے میں آ جاتی۔ ابھی کل رات ہی تو اسے نینا کی طرف سے کال وصول ہوئی تھی۔ نینا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کو کہہ رہی تھی کہ تمہارے باسم بھائی نے مجھے اپنی محبت کے جھوٹے جھانسے میں پھنسایا اور جب میں ان کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہوگی تو اس نے مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ تم سے نکاح کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک بہت ہی برا انسان ہے، تم اس کو کبھی بھی اپنی زندگی میں شامل نہ کرنا، ورنہ وہ تمہاری زندگی بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ ایک پاگل اور نفسیاتی بندہ ہے۔ ایک وقت تھا جب نینا اور باسم کی بہت بنتی تھی۔ نینا باسم کے پھپھو کی بیٹی تھی اور اکثر ہی اس کا حویلی میں آنا جانا بھی ہوتا رہتا تھا۔ وہ دونوں زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے۔ دونوں کتابوں کے شوقین تھے، ان دونوں کو شاعری بہت زیادہ پسند تھی۔ تب نمل اپنے باقی کزنوں کے ساتھ مل کر ان دونوں کا مذاق بناتی تھی اور ان دونوں کو لو برڈز کہا کرتے تھے۔ باسم کو اور نینا کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی، ان کی اپنی ایک دنیا تھی جن میں وہ مگن تھے۔ دونوں نے پھر ایک ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، ایک ساتھ آنا جانا ہوتا تھا، ایک ساتھ ہی چھٹی پر آتے تھے۔ انہوں نے ایک ایک لمحہ ایک دوسرے کو دیا ہوا تھا۔ بعض اوقات تو سب کو یہی لگتا تھا کہ بہت جلد وہ دونوں نکاح کر لیں گے، لیکن پھر پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ نینا نے حویلی میں آنا چھوڑ دیا تھا، باسم نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ دونوں نے اپنے راستے الگ کر لیے تھے۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ بھی نہیں بیٹھتے تھے، اگر نظر پڑ جاتی تھی تو ایک دوسرے کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ نینا کی حویلی میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ کوئی خاص دوستی نہیں تھی، وہ یہاں پر صرف اور صرف باسم کے ساتھ آتی تھی۔ اس کا الگ ہی ایک کمرہ تھا جس میں وہ رات کو ٹھہرا کرتی تھی، جبکہ باقی تمام کزنیں اکٹھی ہوتی تھیں۔ باسم کے ساتھ وقت گزارنے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ ہاں کبھی کبھار دایا جان کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرتی تھی، مگر اب تو یہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا تھا۔ شادی پر اسے نینا دکھائی دی تھی، مگر اس نے سلام دعا نہیں کی۔ اسے نہ جانے کیوں نینا سے جیلسی ہوتی تھی۔ وہ خود اپنی کیفیت نہیں سمجھ پاتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر کل رات جب دادی جان نے اسے اپنے پاس بلایا اور اسے اس بارے میں بتایا کہ وہ باسم اور اس کے نکاح کے بارے میں سوچ رہی ہے تو وہ تھوڑی سی کنفیوز ہوگی۔ تب اس نے دادی جان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ جب اپنے کمرے میں واپس آئی تو اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اسے نینا کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ باسم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، اس نے میرے ساتھ فزیکلی ہونے کی کوشش کی اور جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے دھمکی دی کہ وہ مجھ پر الزام لگا دے گا اور مجھے ساری دنیا کے سامنے رسوا کر دے گا۔ میں اس کی اس دھمکی سے نہیں ڈری تھی، بلکہ میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی۔
جس انسان پر میرے حد سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اس انسان نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں اس کو چھوڑنے پر آج بھی بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے اپنے اس فیصلے پر بھی خوشی ہوتی ہے، مگر جب مجھے پتا چلا کہ حویلی والے تمہارا نکاح باسم سے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو باخدا میرے دل کو بہت ہی تکلیف پہنچی ہے۔ تم ایک بہت ہی معصوم اور اچھی لڑکی ہو، تم اس جیسا انسان ڈیزرو نہیں کرتی ہو، اور ویسے بھی وہ تمہارے قابل نہیں ہے، وہ تم سے عمر میں بھی کافی بڑا ہے۔ ان ساری باتوں سے وہ بہت زیادہ الجھ گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، وہ نینا کی باتوں پر یقین کرے یا پھر دادی کا حکم مان لے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اسے باسم سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اب اسے ان دونوں کی علیحدگی کی اصل وجہ بھی پتہ چل گئی تھی کہ باسم نے نکاح کے بغیر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید وہ بھی باسم کو چھوڑ دینا ہی پسند کرتی، کیونکہ حسن سے زیادہ ہر لڑکی کو اپنی عزت ہی پیاری ہوتی ہے اور عزت پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی۔ نینا سے بات کرنے کے فوراً بعد وہ دادی کے کمرے میں آ گئی اور اس نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ میں مر جانا پسند کروں گی مگر اس انسان کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کروں گی۔ اس انسان کا نام اپنے نام سے جوڑنا میرے لیے صرف اور صرف شرمندگی ہوگی۔ ویسے بھی ہم دونوں کو آپس میں نہیں بنتی ہے، عمروں میں بھی فرق ہے اور مزاج میں بھی فرق ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ میرے ناز نخرے اٹھائے۔ دادی جان نے کچھ بولنا چاہا تھا مگر اس نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ اس کی ماں بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی اپنی بیٹی کے اس طرح کے رویے پر غصہ ہو گئی تھی۔ نہیں، اس بچے کو کچھ بھی نہ کہو، یہ اس کی اپنی زندگی ہے اور اس کو پورا حق ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرے۔ دادی جان نے اپنی بہو کو خاموشی سے کہا۔ فیصلہ کیا۔ جب باسم کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت غصہ آیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ غصے سے کام نہیں چلنے والا۔ اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا تھا اور اس لڑکی سے پوچھنا تھا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اسے اس قدر نفرت جتانے لگی ہے۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، کہیں پر وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے تو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اور خود ہی دادی جان سے اس بارے میں بات کی تھی۔ اگر اسے ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وہ لڑکی اس میں دلچسپی نہیں لیتی ہے تو شاید وہ کبھی بھی اس کو تنگ نہ کرتا۔ آج وہ اسے یہی بات کرنے کے لیے اس کے کمرے میں گیا تھا، مگر اس کا رویہ اور اکھڑا مزاج دیکھ کر وہ مزید کنفیوزڈ ہو گیا تھا۔ کچھ تو ویسا ہوا تھا جو مسنگ تھا اور جس کے بارے میں اس کو پتا نہیں تھا۔ وہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر چاہ کر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر دادی جان نے ایک اور بڑا اعلان کر دیا تھا کہ باسم کا نکاح ہر حال میں نمل سے ہی ہوگا اور اگلے ہفتے ان دونوں کے نکاح کی رسم کی جائے گی۔ اس نے سنا تو چیختے ہوئے کہنے لگی، کیا میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے؟ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ فاریہ بیگم نے اس کی بازو دبوچتے ہوئے کہا، ہمیں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں نا بہت ہی سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں اور اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ اپنی پسند کی شادی کی اجازت تو مجھے میرے دین نے بھی دی ہوئی ہے اور یہ اجازت مجھ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ جہاں تک باسم خانزادہ کا سوال ہے تو تم اسے جیسے گھٹیا انسان پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی ہوں۔ فاریہ صاحبہ کا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ دوسری طرف باسم کا چہرہ بھی غصے کی وجہ سے لال ہو گیا تھا۔ اس لڑکی نے پورے خاندان کے سامنے اس کو ذلیل کیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے اپنی سختی کو آواز دی ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فضا وہاں پر آئی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ کیوں اپنا اور باقی سب لوگوں کا بھی تماشا بنا رہی ہو؟ ذرا اپنی ماں کی حالت دیکھو، وہ سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہے، وہ نگاہ بھی نہیں اٹھا پا رہی ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ وہ باسم کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیں، اور تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ جب میں نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں کرنی شادی تو کیوں نہیں میری جان چھوڑ رہے ہو؟ تم لوگ بہت ذہنی انداز میں چلا رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بال بھی زور زور سے کھینچ رہے تھے۔ فضا نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سے پوچھا کہ کوئی ایک وجہ تو ہوگی۔ مجھے نہیں پسند وہ انسان، مجھے اس سے نفرت ہے، یہ کوئی وجہ نہیں، اور ویسے بھی نکاح سے پہلے محبت نہیں ہوتی ہے، اصل محبت تو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ یہ ہے کہ ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جو دو اجنبی دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، مگر مجھے اس انسان سے کبھی محبت نہیں ہو پائے گی کیونکہ مجھے اس کے ماضی کے بارے میں پتا ہے۔ بات کر کے وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت ہی بری خبر ہے،
فضا نے اس کی بات کو ریدا تھا، بلکہ وہ اس کو ایک اور بہت دھچکا دینے کے لیے آئی تھی۔ پہلے دادی جان نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اگلے ہفتے تم لوگوں کا نکاح کریں گی، مگر اب وہ کل ہی تم لوگوں کا نکاح کرنے کی بات کرے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ میں نے دادی جان کو پھوپھو سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا۔ وہ بہت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح سے تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں آئے گا۔ فضا میں کیا کروں؟ میں مر جاؤں گی، مجھے سچ میں اس انسان سے نکاح نہیں کرنا ہے۔ فضا مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ تم نے اس گھر سے بھاگنے کی بات کی تھی، اب تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تمہاری پوری مدد کروں گی، کیونکہ میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں اپنے دل کو مار کر کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ایک ایسے انسان کے ساتھ بندھن بنانا چاہیے جس سے ہم بے تحاشا نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو کیا تم بھاگنے میں میری مدد کرو گی؟ وہ ایک امید سے فضا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تو فضا نے تیزی سے حامی میں سر ہلا دیا۔ مگر یاد رکھنا کہ اس کے بعد حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ نہیں، میں اپنے چچا جان کے پاس جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے کہ چچا جان میری مدد کریں گے اور حویلی والوں کو بھی منا لیں گے، اس میں پر یقین انداز میں کہا۔ اس کے سب سے چھوٹے چچا کراچی میں رہتے تھے، لیکن اچانک نکاح رکھنے کی وجہ سے ان کو کوئی بھی انفارم نہیں کر پایا تھا، لہٰذا یہی طے کیا گیا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد جب ان دونوں کا ولیمہ کیا جائے گا تب سارے خاندان کو دعوت دی جائے گی۔ اور ویسے بھی اگر اس کے چچا کو بتایا جاتا تو وہ مزید ناراض ہوتے کہ اینڈ ٹائم پر تم لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ اس لیے دادی جان نے فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال کسی کو بھی کوئی خبر نہ دی جائے اور یہ معاملہ حویلی کے اندر ہی رکھا جائے۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ اس نے اتنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا جس میں اس کے کپڑے اور ضرورت کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ تو میں یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ اکیلے کر لو گی؟ فضا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے یقین ہے، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں۔ بیٹا جی، تم یہ بات بول رہی ہو کہ تم ابھی صرف میٹرک میں ہو اور تمہاری عمر بھی 18 سال ہے۔ تم ایک چھوٹی بچی ہو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپ کے رکھنا۔ میری ساری باتیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ بڑی بہنوں کی طرح اسے سوال کر رہی تھی۔ ہاں، میں سمجھ رہی ہوں، تم بس حویلی میں سنبھال لینا، اگر تم کہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ فضا نے اسے پیشکش کی۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ میرے ساتھ اپنے آپ کو کیوں مشکل میں پھنساؤ گی؟ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے حویلی والے تمہیں برا سمجھیں، اس لیے تمہارا بھی سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم یہاں تک میری مدد کر دی، تمہارا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ اب اس کا رخ گاؤں میں بنے پرانے ہوٹل کی طرف تھا جہاں پر شہریار کھڑا تھا۔ شہریار نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو اسٹیشن تک چھوڑ آئے گا اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اکیلی ہی کراچی جائے گی۔ اگر وہ اس کے ساتھ جاتا یا پھر اس رات غائب ہوتا تو حویلی میں ایک نیا بونچال آ جاتا۔ باسم خانزادہ جو کہ شہر سے واپس آ رہا تھا، اچانک اس کی نظر کھیتوں میں بھاگتے ہوئے ایک لڑکی پر پڑی۔ اس نے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا، مگر تب تک وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ نمل خانزادہ ہے۔ اس نے کہا کہ جلدی سے گاڑی حویلی کی طرف لے کر جاؤ۔ وہ چھوٹا بچہ نہیں تھا اور نمل کی دھمکیوں سے بھی واقف تھا۔ جب اس کے کمرے میں پہنچا تو کمرہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے زور سے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ اندر سے اسے فضا کی آواز سنائی دی۔ نمل کہاں پر ہے؟ وہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ بھائی، وہ تو سو رہی ہے، اسے ابھی اور اسی وقت اٹھاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ بھائی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، اگر میں نے اسے اٹھایا تو کام خراب ہو جائے گا۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تمہیں جو کچھ کہا نا وہ کرو۔ وہ پھر سے چلایا۔ اب کی بار فضا کو مجبوراً کمرہ کھولنا پڑا تھا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کی طرف گیا، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے تمہاری وہ کزن؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ وہ سو رہی ہے۔ بھائی، وہ یہاں سے چلی گئی ہے۔ وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ تمہیں بعد میں پوچھوں گا، پہلے میں اس لڑکی کا دماغ سیٹ کرتا ہوں۔ ایک بار وہ لڑکی میرے ہاتھ لگ جائے، اس کے ساتھ میں وہ حشر کروں گا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی جرت نہیں کرے گی۔ اسے دھمکی دیتا ہوا وہاں سے گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اسے خبردار کیا تھا کہ حویلی کے کسی فرد کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ شہریار اسے اسٹیشن چھوڑ کر گاؤں کی طرف واپس جا رہا تھا جب اسے باسم راستے میں ملا۔ باسم نے اپنی گاڑی نہیں روکی تھی، مگر جس انداز میں اس نے شہریار کو گھورا تھا وہ اندر تک لرز گیا تھا۔
یہ بات بھی سچ تھی کہ باسم سے سب لوگ ہی ڈرتے تھے، کیونکہ نہ صرف اس گاؤں کا سردار تھا بلکہ غصے کا بھی بہت تیز تھا، اور جب وہ طیش میں ہوتا تھا تو اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، تب صرف وہ ہوتا تھا اور اس کا جلال ہوتا تھا۔ گاڑیاں بھی چلنے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا جب وہ اسٹیشن پہنچ گیا اور اپنے آدمیوں کو مختلف ڈبوں میں داخل کر دیا۔ وہاں کملا بھی پریشان ہو گیا تھا، مگر باسم کو تو کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ایک کھڑکی کے ساتھ ہی جا کر کھڑا ہوا اور پھر وہ اسے نظر آ گئی، جو کہ اندر ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے اس کو پہچان گیا تھا، کیونکہ نمل نے اپنا چہرہ ڈھانپ پر رکھا تھا۔ چھوٹی سی لڑکی، آج تمہیں مجھ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جب باسم وہاں پر پہنچا تو وہ مزید سہم گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ آپ ظالم انسان ہیں، آپ عزت کے لٹیرے ہیں، معصوم لڑکیوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ نے نینا کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی اور میری زندگی بھی برباد کر دیں گے۔ جب باسم نے اس کے منہ سے نینا کا ذکر سنا تو اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی کہ نمل کا دماغ خراب کرنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ نینا ہی تھی۔ اسے لے کر پرانے بنگلے میں چلا گیا تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگی، میں آپ کو اپنی عزت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ باسم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ زور سے زمین پر جا گری۔ اب بہت برے ہیں، مجھے آپ سے نفرت ہے، مجھے بتاؤ کہ نینا نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کسی رٹو طوطے کی طرح سے ساری بات سنا دی۔ تمہیں لگتا ہے کہ نینا نے مجھے چھوڑا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی؟ یہ سوال کر کے وہ خود ہی اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ پھر اس نے اپنا ایک موبائل نکالا اور کچھ ویڈیوز اسے دکھانے لگا۔ وہ یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرنے والا تھا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ وہ رک گیا تھا، کیونکہ اب یہ ویڈیوز اس کے کام آ رہی تھی۔ وہاں پر نینا مختلف مردوں کے ساتھ تھی۔ ایک کلب میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ ہوتی تو دوسرے کلب میں وہ کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ۔ اس نے بہت ہی بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے مجھے نہیں چھوڑا تھا بلکہ میں نے باسم خانزادہ نے اسے چھوڑا تھا۔ ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میں اسے پسند کرتا تھا اور مجھے اپنے دل کے قریب محسوس ہوتی تھی، لیکن جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کریکٹر لیس ہے تو میں نے اسے نگاہیں پھیر لی۔ اس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے اس کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ مجھے بدنام کرنے لگی۔ اور اب جب اسے یہ پتہ لگا کہ میں کسی اور کا ہونے جا رہا ہوں تو اس نے تمہارا بھی دل میلا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ باسم نے اسے نینا کی کچھ آڈیوز بھی سنائی تھی جس میں اسے دھمکی دے رہی تھی کہ میں تمہارے ہونے والی بیوی کو تم سے بدزن کر دوں گی۔ نمل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے صرف ایک کی طرف کی کہانی سنی تھی اور اسی پر ہی فیصلہ کر بیٹھی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ وہاں سے بھاگنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ آئی ایم سوری، اس نے معصومیت سے کہا، مگر پھر بھی مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی ہے۔ وہ مجھ پر غصہ کرتے اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھاتے۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں تکلیف کا موقع نہیں دوں گا۔ تم نے مجھے اتنا پریشان کر دیا تھا اور اتنا ڈرا دیا تھا کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل اس کے پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ باسم خانزادہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ تم اس کی زندگی میں آنے والی پہلی تو نہیں مگر آخری عورت ضرور ہو۔ اس کے بعد باسم کی نگاہیں کسی اور عورت کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ یہ باسم کا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا، اگر آپ کی شکایات ختم ہو گئی ہیں تو کیا حویلی چلیں؟ یہ سن کر اس نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا تو باسم بھی کھل کر مسکرا دیا۔ ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔